नाज़रीन आदाब, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छे होंगे। मैंने आपको दो नशिस्तों में असमत चुगताई के बारे में बताया पहले, और उनके अफसाने को पढ़कर भी सुनाया मैंने। और आज आपसे उस अफसाने पर मैं सैर हासिल गुफ्तगू करूँगा और आपको बता दूंगा कि उसमें किन किन बातों पर तवज्जो दी गई है, क्या क्या बातें उसमें आई हैं। प्यारे बच्चों, बचपन जैसा कि आप देख रहे हैं, बचपन जो उन्वान है ये है, इसी में ही बहुत सारी चीज़ें पोशीदा हैं, छुपी हुई हैं। ये अफसाना शुरू होता है कि हाँ, ऐसे ही वो अपने घर को, अलमारी को साफ़ करते हुए मिस हिजाब इस्माइल का जो है के नाम से वो एक उनको जो है वो एक पर्चा मिलता है, जिसका उसमें उन्वान उसका जो है बचपन होता है। तो उस वहीं से अफसाने को लेकर चलती हैं ये असमत चुगताई, और आगे जो है बताती हैं कि हाँ वो उसमें जो है वो क्या नाम है, कई अफसाना, कई मजमून उसमें दिखाई देते हैं। तो फिर ये कहती हैं कि आमदम बरसर मतलब, चलिए मतलब पर आते हैं। तो बचपन के वाक़यात असमत चुगताई सुनाती हैं इसमें, इस अफसाने में। वो ये कहती हैं कि बचपन के जब का जिक्र किसी से करो तो वो अपनी अपनी सुरीली यादें जो है सुनाना शुरू कर देता है कि मेरे 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 जो है वो मेरी माँ जो है मैं मुझको सीने से लगा लेती थी, मेरे लिए जो है चॉकलेट आती थी, मेरे लिए बिस्किट आते थे, मेरे लिए आते। तो अपनी बचपन की बातों को जो है कुछ वैसा करके बता देते थे, हैं, ये नहीं बढ़ा चढ़ा के बता देते थे। तो ये तरीका होता था लोगों का। तो लेकिन असमत खुद कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं जो है वो नापायदार ज़माना था मेरे लिए, वो जो गुजर गया बस। हमारे साथ दरअसल मामला कुछ दूसरा था। हमारे यहाँ जो हमारी आपा थी वो हिटलर और मुसोलिनी की तरफ से थी, यानी उनका हुक्म चलता था हम सब पर। क्या हुआ कि सुबह हुआ कि वो जो है वो मंजन लेके चल पड़ी वो, है ना, वो कतार की कतार, हम सब कई भाई थे, चुन्नू थे और शमीम थे, इन सब और हम थे। उसमें जो है वो उन्होंने दांत जो है वो उंगली से दांत रगड़ना शुरू किए। अब वो उंगली जो है वो यानी कभी दांतों में उंगली करते करते कभी गाल में घुसी जा रही है, कभी नाक में घुसी जा रही है। तो ये जो है उनका था अंदाज। और ज़रा सा कुछ कहो कि ये अरे अरे ऐसे मतलब कुछ ना नुपुर करो ज़रा सा, तो ऊपर से डांट पड़ती फिर। तो ये जो है ये बचपन के दिन थे। इस तरह से न सिर्फ ये यहीं पे नहीं ख़त्म हुई बात, अब इसके बाद फिर तौलिए की बारी आती है। अब तौलिए के दांव दिखाना शुरू करती हैं वो, यानी तौलिया भी जो है कि ऐसा रगड़ा जा रहा है कि वो नाक है कि वो रगड़ी जा रही है, मुँह है कि रगड़ा जा रहा है। तो अजीब एक कैफियत थी। और हम लोगों के साथ ये मामला था कि हम लोगों को साथ में जो है वो रोक टोक बहुत होती थी। देखिए बचपन जो है वो कच्चापन होता है, यानी जहन जो होता है वो कच्चा होता है। जब आदमी की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि ये बहुत पुख्ता जहन हो गए, यानी पक्के हो गए बिल्कुल ये। लेकिन बचपन में कुछ सुझाई देता नहीं और समझ में आता नहीं, और ऐसी ऐसी हरकतें आदमी करता है कि बच्चे करते हैं कि जो है उनको टोकना ही पड़ता है। और हम टोकें और बच्चे ना माने, तो यही तो बचपन है। तो बचपन में क्या है साहब, ये ना करो, वो ना करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसे ना बैठो, वैसे ना बैठो, है, और ये सेब वहाँ रखा उसको मत छुओ। तो मतों का जो है वो अंबार लगा हुआ था, है ना, टोकम टाकी बहुत ज़्यादा। तो ये एक सिलसिला था। अभी जो है फिर नाश्ते की बारी आई। अब नाश्ते में भी क्या है कि नाश्ते में जो है चाय बनकर आई है। अब चाय में अगर शक्कर नहीं है और शक्कर के लिए कर कह दिया तो ये उस पर ये हो जाएगा कि जो है वो क्या बात है, बड़ी नदीदी हो रही है, तुम्हारी बड़ी नीयत ख़राब हो रही तुम्हारी, है, ऐसी ही चाय नहीं पी सकती थी। और अगर आपने शक्कर ना मांग कर ऐसे ही पी ली चाय तो उस पर और आफत है। तो गोया मतलब कुछ सुनी नहीं जाती थी बचपन में, सिर्फ टोकम टाकी खाली। और इन सब चीज़ों से फारिग हुई तो उसका जो है वो आगे मौलवी साहब आ गए। अब मौलवी साहब का आना कि रूह फना हो गई बिल्कुल, कि हालत ख़राब। बचपन में पढ़ने का जी थोड़ी जाता है, बचपन में तो बस सिर्फ खेल ही नज़र आता है, खाली खेल आ जाए। वो तो मारे बांधे पढ़ते हैं बचपन में लोग। इस तरह से मौलवी साहब जब आए तो उन्होंने जो है वो वही मोहम्मद इस्माइल का कायदा पढ़ाना शुरू किया। और जो है वो उसके जो हरूफ थे वो उसको देखो तो बदवज़ा नहीं बड़े ख़राब लगने नज़र आने लगे, है। और इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये अफसाना जो है वो बचपन की एक एक चीज़ को जो है जिक्र है यहाँ पर इसमें। यानी असमत ने अपने बचपन की जो हयात थी, है ना, बचपन का जो ज़माना था, उसमें जो है उसको इस तरह से जिक्र किया है जैसे लगता है कि उन्होंने एलिमेंटेशन से काम लिया, यानी जुज़ियात निगारी से काम लिया, जुज़ बजुज़ बयान किया कि पहले ये मरहला गुजरता है, फिर इसका ये मरहला आता है, फिर ये मरहला आता है। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो बचपन की उसमें समेट कर रख दी हैं। और दिलचस्प है, उसको पढ़िए तो जाहिर सी बात है कि हर शख्स को अपना बचपन अजीज़ होता है, और हर शख्स की बचपन की यादें अलग अलग होती हैं। आपकी याद अलग होगी, मेरी याद अलग होगी,
ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ جب وہ جو ہے وہ مولوی صاحب دوبارہ آتے ہیں، اور مولوی صاحب کی عادت کیا تھی کہ وہ جو ہے وہ چٹکیاں لیتے تھے، اور چٹکیاں ایسی کہ بس وہ اسی میں آستین میں جذب ہو کر رہ جاتی تھی، اور وہ پورا نیل پڑ گیا ایک دم. اور آپا جب نہلاتی تھیں تو اس میں اور ڈانٹ پڑتی تھی. یعنی آپا کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم آپا سے یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے سب میرے ساتھ کام کیا ہے. تو چٹکیاں بھی کھا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں راستے میں، اور کہیں نل ول مل گیا تو پانی پینے لگے، تو پانی پینے کے لیے وہ سب ٹوک رہے ہیں، شمیم اور چنو ٹوک رہے ہیں کہ صاحب بس یہی جاؤ گی، چلو گی نہیں ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ عصمت نے اپنے اس افسانے میں جمع کی ہیں، اور مولوی صاحب کا ذکر کیا ہے نا. اور یہ سب جب تذکرہ ہوتا ہے تو کھانے آنے کے سلسلے میں یہ کھانے کے بارے میں اگر آپ نے روٹی ووٹی مانگ لی تو کہ صاحب ابھی کل ہی تو کھایا تھا ہے. تو جب منہ دھلانے کے بعد، تولیہ کے بعد، کبھی جب نہلانے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں صابن لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ زیادہ چلاؤ گے تو منہ میں گھسڑ دیں گے. تو یہ جو ہے وہ ان کی آپا خود ان کے ساتھ میں اس طرح سے پیش آتی تھی، اور بچے تو بچے، ان کو خود مزہ آتا تھا. بہرحال یہ کہ بچپن کی جو سنہری یادیں ہیں ان سب کو ذکر کر کے عصمت جو ہے وہ یاد کر کے اس کو یاد کرتی ہیں کہ کاش وہ زمانہ جو ہے پھر واپس آ جائے. میں بھی آپ کو پیارے بچوں جو ہے میں اپنا واقعہ سناؤں کہ میں بھی ایک کوچنگ میں پڑھتا تھا، اور اس کوچنگ میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ جو ہے بڑے سنجیدہ مزاج بھی تھے، اور ہم کئی دوست تھے. ہم لوگوں کا یہ تھا کہ سر کے سامنے ہنسنا نہیں ہے. سر آ جائیں گے اور پڑھائیں گے، اور اگر ہنسی آ گئی تو وہ بہت ڈانٹیں گے، اس لیے ہم لوگ ڈرتے بھی تھے ان سے. اور ہنسی بھی خوب ہنسی ہے کہ قابو میں نہیں رہتی تھی. تو بچپنا اسی کو کہتے ہیں کہ ہنسی جو ہے وہ کھی کھی جیسے اس میں ذکر ہے اس میں ہے. اور جیسے ہی وہ کتاب کھلتی ہے وہ ہنسی شروع، کتاب کھلی نہیں کہ ہنسی شروع ہے، کھی یہ سب شروع. تو یہ جو ہے وہ یہ کہ ہم لوگ پڑھتے تھے تو سڑک پر ہی ہماری کوچنگ تھی، وہیں سے جو ہے وہ ایک چاٹ والا گزرتا تھا، اور چاٹ والا جو آواز لگاتا تھا کہتا تھا آنیوں. اب وہ ایسے آواز لگا، ہم لوگ جو ہے اس کی آواز سن کے بہت ہنسے کس کے، عجیب طرح سے آواز لگاتا تھا. اور ہم لوگوں نے سوچا کہ کہیں اگر یہ چاٹ والا ایسے موقع پہ نہ آ جائے جب سر بڑھا رہے ہو ہم لوگوں کو، تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا، اور ہم لوگوں کی ہنسی نکلے گی تو سر ہم لوگوں کو بخشیں گے نہیں کسی طرح سے بھی، خیر نہیں ہم لوگوں کی. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے تو اپنا ایک رومال لے کے منہ میں ٹھوس لیا، اور کئی دوستوں منہ دبائے ہوئے ہیں، اور ٹیگنامیٹری 10th کلاس کی ٹیگنامیٹری شروع ہوئی، پڑھانا شروع کیا انہوں نے، سائن تھیٹا کاس تھیٹا ہے نا، کوسیک تھیٹا یہ سب پڑھانا شروع کیا. اتنے ہی میں وہ اتفاق سے وہ چاٹ والا گزر گیا ادھر سے، اور چاٹ والے نے وہی آواز لگائی آلیو. ارے بھائی کیا جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل رومال منہ میں ٹھوسے لے رہے ہیں. تو ایک میرا برابر میں دوست بیٹھا تھا، تفریح ہوتی ہے برابر دوست، اس نے میرا ہاتھ یوں کر کے ہٹا دیا، اور میرا رومال باہر نکلا، پوری ہنسی باہر آ گئی ہاں سے کر کے. ہمارے سر نے ہم کو دیکھ لیا، کہنے لگے اٹھیے میاں اٹھیے، اور وہ لے کے گئے ہم کو باہر، اور ہمارے فادر کو بلایا، اور ہم کو جو ہے وہاں پنش کیا سب کے سامنے لے جا کے ہم کو. تو وہ جو ہے بچپن میں ہنسی جو ہے قابو نہیں آتی تھی. ایسے ہی میں کلاس 8 میں تھا، تو وہاں میم تھیں ایک، تو ہم لوگ بچے سب مذاق کرتے تھے، اس طرح سے ہنسی کرتے تھے. تو آج بھی آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کا بھی جو بچپن ہے، بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں، آپ جسے چاہتے ہیں کہ وہ میرے سامنے نہ آئے، ایک دم سے آ گیا پھر ہنسی آ گئی، کسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. اس افسانے میں کیا ذکر ہے کہ جب جو ہے مولوی صاحب جب پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز پہ نگاہ جاری ہے. الگنی پہ باجی کہتا ہے وہ دوپٹہ ٹنگا ہوا ہے، وہ بلا رہا ہمیں اپنی طرف ہے نا، ادھر سے جو ہے پنکھا چل رہا ہے، پنکھا کچھ کہنا چاہتا ہے ہم سے. تو یہ جو مطلب دماغ ہے کہ کبھی پنکھے میں جا رہا ہے، کبھی دوپٹے میں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کتاب میں نہیں جا رہا ہے. کتاب تو بالکل بس سوچنا کہ کسی طرح سے بند ہو جائے ہم. تو یہ جو ہے یہ واقعات جو ہیں بچپن کے، یہ بڑے ہی سنہرے ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں. اور لمحہ جو ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے کہ کاش جو ہے وہ بچپن میرا پھر سے واپس آ جائے. مگر گیا وقت کہاں واپس آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عمر جب ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہاں یہ ہم کیا کرتے تھے، ایسے سے کیا کرتے تھے ہے نا، اور اس بات پر ہم لوگوں کو بہت ہنسی آئی تھی. کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے زندگی میں، آپ کی بھی ہوگا کوئی ایک ایسا واقعہ جس کو آپ سوچ کے بہت ہنستے ہوں گے، بہت انجوائے کرتے ہوں گے اس کو ہے نا. اور یہاں تک کہ آپ کافی بڑے ہو گئے، جیسے کسی عہدے پر بھی آ گئے، تو یہ ضرور آپ کہتے ہوں کہ ہاں میں جب چھوٹا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے ساتھ یہ واقعہ وہ بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اصل میں چونکہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے،
تازہ دماغ ہوتا ہے, تازہ ذہن ہوتا ہے, اسی میں جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے وہ واقعہ, ہے نا. وہ لمحے محفوظ ہو جاتے ہیں, وہ بڑے خوشگوار لمحے ہوتے ہیں, وہ بڑے جو ہے وہ دلچسپ لمحے ہوتے ہیں, انہیں وہ ناقابل فراموش لمحے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عصمت نے افسانہ بچپن لکھ کر جو ہے وہ اپنے بچپن کی یاد تازہ نہیں کی, بلکہ پوری دنیا کے جو ہے وہ بچپن کو, ان کے لوگوں کے بچپن کو تازہ کر دیا, زندہ کر دیا انہوں نے. آپ افسانہ بچپن پڑھیے ان کا, آپ کو جو ہے اپنے بچپن کی جو بھولی ہوئی باتیں ہیں, بھولی بسری باتیں ہیں, وہ آپ کو یاد آ جائیں گی دوبارہ, ہے نا. اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کے افسانے کی کامیابی یہی ہے کہ اپنا واقعہ یعنی جو دل پہ ان کے گزری انہوں نے پیش کیا, اور آپ کے ذہن میں جو محفوظ ہوگی وہ باہر آ جائے گی. یہ اس افسانے کا بڑا کمال ہے. یعنی یہ کہ اپنا عصمت چغتائی کے اس افسانے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یعنی واقعہ, اس کا پھر واقعہ, چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے انہوں نے جو ہے وہ ایلیمنٹیشن سے کام لیا ہے, جزیات نگاری سے کام لیا ہے, اور افسانے کا جو فن ہے خاص طور سے اس کا انہوں نے کام لیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے کہا کہ مطلب ہم لوگوں کی جو ہے وہ کیا ہے وہ اری کے بندر کی جیسی حالت تھی, مطلب کم رتبہ عورت ہے, کہیں جو ہے وہ موری کا ایک لفظ استعمال کر دیا, موری کے معنی نالی کے ہوتے ہیں کچھ ایسے. اب نا کے تقدائی یعنی گڑیا گڈے جو ان کا جو کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں کہ ہاں بھائی گڑیا گڈے کھیل کھیل ہی رہے تھے, اور جو ہے وہ گڑیا تو بدلی جا سکتی ہیں, گڈا جو ہے وہی رہے گا چیکٹ ایسا, ہے نا. گڈا نہیں, گڈا بدلنے کی بات کرو تو کہنے اسی سے کام چلاؤ, اور ڈانٹ پڑ جاتی ہے. یعنی ڈانٹ کا سلسلہ کبھی نہیں ختم ہوا ہمارے بچپن میں, یہ بتانا چاہتی ہے عصمت. اور ابھی نا کے تقدائی یعنی ابھی نکاح کی رسم ختم نہیں ہوتی کہ مولوی صاحب آ گئے. تو واقعے سے واقعے کو جوڑے رکھنا یہ عصمت کا جو ہے وہ فن ہے, یہ ان کے جو ہے یعنی کمال ہے ان کا. تو بہرحال یہ کہ عصمت چغتائی ہمارے اردو ادب کی بڑی فنکارہ ہیں, بڑی افسانہ نگار ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اس افسانے کو, یہ ایک شاہکار افسانہ ہے, وہ اس بات سے قطع نظر اس بات کو الگ کر دیں کہ انہوں نے اس میں بہت سارے ایسے الفاظ, نامانوس الفاظ کا استعمال بھی کر دیا ہے, لیکن آپ ان سب کو کنارے کر دیجیے. لیکن یہ افسانہ جو ہے وہ نہایت دلچسپ بھی ہے, بڑا جو ہے وہ یعنی لوگوں کے بچپن کو تازہ کرنے والا ہے نا. یہ ایک بڑی بات ہے. اور ہم اس افسانے کو جب پڑھتے ہیں تو آپ بہت پورے انہمام کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو واقعی میں مزہ آئے گا, آپ کو اچھا لگے گا یہ افسانہ. اس افسانے میں صرف یہ کہ بچپن کی شرارتیں, بچپن کا بھولاپن نہیں, بچپن کی جو شرارتیں ہیں وہ سب ساری چیزیں اس میں آئی ہیں. کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے, بس صرف یہ ہے کہ عصمت نے اپنے اس افسانے بچپن میں اپنے بچپن کا ذکر کر کے جو ہے وہ افسانے کا جو تانا بانا بنا ہے, اور اس میں وہ پوری طرح سے کامیاب ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسانہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے افسانوی لوازمات کے اعتبار سے پوری طرح سے جو ہے وہ مکمل ہے. اس میں کوئی جھول نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ افسانہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے. یہی انہی چند باتوں کی طرف میں رہتے ہوئے میں بس بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس افسانے کو بار بار پڑھیے. آپ اگر ایک بار نہیں سمجھ میں آتا تو 2 بار پڑھیے, اور بہتر یہ ہے کہ آپ افسانہ پڑھیے. افسانے میں جو مشکل لفظیات آئی ہیں, آپ کے پاس لغت رکھی ہوئی ہے, ڈکشنری رکھی ہے, اس کو اٹھا لیجیے, پینسل سے اس میں لکھتے جائیے کہ اس لفظ کے یہ معنی اس لفظ کے. پھر جب دوبارہ جب اس کو پڑھیں گے آپ تو یہ افسانہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال ہماری اس گفتگو سے بھی آپ کو کافی مدد ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور آئندہ پھر ملاقات ہوگی. یہ اس گفتگو سے آپ فائدہ اٹھائیے. اور میں پھر ایک مرتبہ آخر میں آپ سے التماس کرتا ہوں, محبتانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور انہیں لائک کرتے ہیں, آپ انہیں سبسکرائب بھی کیجئے, بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.